बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ हुसैन में साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। 9 मुहर्रमुल हराम का ये स्पेशल प्रोग्राम है। कोशिश हमारी ये है कि 9 मुहर्रम और अशरा मुहर्रम के हवाले से इस कम टाइम में हम जितनी रोशनी डाल सकें, हम तारीख़ में जाएं कि क्या हुआ था 1400 साल पहले। और जब वाक़या करबला रोनुमा हुआ तो तारीख़ के जो मुहर्रिखीन हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने तो ये भी लिखा कि उस वक्त 3 मुहर्रम जब आई तो उलमा जो उस वक्त के मुफ्तियान इकराम थे उन्होंने फतवे तक लगाए कि इमाम हुसैन ने एक वक्त खलीफा के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया है तो ये आप वाजिबुल क़त्ल हैं। फिर स्लोली ग्रेजुअली इमाम हुसैन आली मकाम और आपके साथियों ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन उस नज़रिए उस फ़िक्र पर वो कायम रहे। जो नज़रिया, जो सोच, जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मिला था, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि इमाम हुसैन आली मकाम बैत यज़ीद करते। आपकी शख्सियत, आपके साथियों की अजीम कुर्बानियों पर आज हम बात कर रहे हैं। तारुफ़ करवाते चलूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है, बड़ा बेबाक गुफ्तगू करते हैं और हक़ाइक़ और दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं। मौलाना अशरफ मुंतज़री ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है, आप भी बड़ी धीमे और बड़े मीठे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल पर अच्छी रोशनी डालते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सियालवी साहब, आपने भी टाइम दिया। और आज हमें मनकबत और नोहा सुनाएंगे सैयद नकी साहब, बहुत शुक्रिया नकी, आपने भी टाइम दिया। नकी, मैं चाहूँगा आपसे बिस्मिल्लाह करें, हम ज़िक्र अहले बैत से तो फिर हम प्रोग्राम का बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले साजिद भाई, आपकी और आपकी टीम के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस बार भी मौका दिया कि मैं इस दस्तरख़ाने मवद्दत में अपना नजराना शामिल कर सकूँ। कि आज हम जमा है यहाँ पर, वो ज़ाहिर है इस जमा होने का मकसद एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सिंपल लॉजिक है, वो ये कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना और मज़लूम के हिमायत में खड़ा होना। तो शब आशूर 9 मुहर्रम की रात को क्या मंज़र था उस जुल्म सितम का कि एक जगह आप देख रहे हैं कि लाखों का लश्कर मौजूद है और एक जगह 72 या इसके करीब तादाद जो उलमा किराम बयान करते हैं ख़ानदान बनी हाशिम मौजूद था। तो एक 4 साल बच्ची और अपने वालिद के साथ जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बीबी सकीना क्या रिश्ता है और वो क्या कलाम होने लगा है कि एक बाप किस तरह से बताएगा बेटी को कि कल क्या होने वाला है और कल के बाद क्या होने वाला है। उसको मैं कलाम की सूरत में पेश करने लगा हूँ। कर रहा है ये रावी बयां कर बला उसने आशूर की शब का मंजर लिखा। सीने शाह बिन्त शाहे हुदा और शबीर ये कह रहे बारहा, हमको जाना है कल करने वादा वफा, तुम पे आ जाएगा सब्र का मरहला। बात सारी सकीना ने शह की सुनी और जवाबन वो बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। माशाल्लाह। फिर किया शहन बेटी से कुछ यूं सुखर, शाह कहने लगे मेरी लाडली, तुम पे आ जाएगी शाम गम की घड़ी, आग दामन में होगी तुम्हारे लगी। बोली वो फिक्र मुझको नहीं है कोई,
میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. شاعر لکھتا ہے، راوی لکھتا ہے کہ بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی. زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے ہر بات شہ کی وہ کہتی رہی. گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. امام حسین علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں اور سامنے سے بی بی کیا فرما رہی ہیں اور بی بی کا کردار کس طرح سے پرورش ہوئی ہے وہ بیان کر رہا ہوں مقطع میں. کہ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا. بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور مصائب ایسے کہ بیاں نہ کر سکے، ایک بڑا گردہ چاہیے، اور آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سینہ چاہیے کہ کس طرح وہ دردناک مناظر بیاں کیے جا سکیں. ذاکرین ممبر پر بیٹھ کے کس طرح وہ بیان کرتے ہیں قصہ، 1400 سال پہلے ہمیں لے جاتے ہیں اور وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں جو اس وقت رونما ہوا تھا. 9 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا؟ کیا یہ سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا؟ اکابرین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام حسین علی مقام کو بہت سارے اس وقت کے جو صحابہ تھے، ان کی اولادیں، ان کے بیٹے بھی موجود تھے. انہوں نے منع کیا تھا کہ امام آپ نہ جائیں. منع کیوں کیا تھا؟ کیا وہ سب بیعت لے چکے تھے، یا اس وقت جو یزید کے معاملات تھے، جو ان کا طرز حکومت تھا، سب اس پہ ایگریڈ ہو چکے تھے؟ صرف امام حسین نے ہی کہا تھا کہ میں ایگری نہیں ہوں، آپ کا جو یہ طرز حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ سنت نبوی نہیں ہے، یہ میرے نانا کا بتایا ہوا دین نہیں ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں، رایا پہ نافذ العمل کر رہے ہیں. منتظری صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں، پھر میں سیالوی صاحب سے یہ پوچھوں کہ امام حسین کو منع کیا تھا کہ نہ جائیں، پھر بھی آپ گئے، تو اس وقت دیگر صحابہ کی اولادیں بھی تھیں، وہ بھی بچے تھے. آپ کے ساتھ کتنے صحابہ گئے، صحابہ کے بچے گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور حاضرین، ہمارے مہمانان، السلام علیکم. سب سے پہلے تو واقع کربلا یہ آپ دیکھیں کہ 28 رجب کو امام حسین مدینہ چھوڑتے ہیں. صحیح. اور جب آپ مدینہ چھوڑتے ہیں تو اس وقت جو ہے ابن عباس نے کہا، مطلب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ کئی ایسے مثلا صحابہ ہیں، مثلا ایک مثال ہے عبداللہ ابن زبیر، کئی افراد نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے نہ جائیے، اور اگر جاتے ہیں تو کم سے کم خانوادے کو نہ لے جائیں، خواتین کو نہ لے جائیں. امام فرما رہے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین کی بیعت کرنے کا مطلب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. امام حسین کی بیعت کرنے کا مطلب ہے علی مرتضیٰ نے بیعت کی. بیعت نہیں تھی معاملہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ حق و باطل، یہاں پر جو ہے نا لوگ کہتے ہیں صاحب نعوذ باللہ کہ جی 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ایک شہزادہ جیت گیا اور ایک شہزادہ کو شکست ہوئی، یعنی تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے. جب امام حسین مدینے سے چلے ہیں تو امام نے فرمایا تم نہیں دیکھ رہے ہو دین خدا کی جو ہے نا عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، قرآن کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے، شریعت کو مسخ کیا جا رہا ہے، کہ ایسا حاکم امت مسلمہ کا خلیفۃ المسلمین بنا ہے کہ جو بندروں سے کھیلنے والا،
شراب پینے والا، یعنی کوئی ایسا فعل نہیں ہے کہ جو وہ انجام نہیں دیتا. اب وہ خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا رہبر و رہنما بنا ہوا ہے، تو لہٰذا امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا امام حسین علی مقام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ فیملیز کے لوگ ہیں، آپ کے خانوادے ہیں، بچے ہیں، اصحاب ہیں. اصحابہ کی اور بھی دیگر بہت سارے لوگ تھے، ان کے بچے تھے، بہت سارے. عرض کرنے کا مقصد یہی ہے. آپ کے ساتھ وہ کیوں نہیں گئے یا آپ لے کر نہیں گئے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، امام علیہ السلام جو ہے یہ واقعات کو پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس وقت جو ہے آپ وہ روایت ہم پڑھتے ہیں عاشور کی صبح، مثلا مصائب میں بیان ہوتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زوجہ کو ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر نے ایک خاک دی ہے کہ جی یہ جب خاک جو ہے سرخ ہو جائے سمجھنا میرا نواسہ شہید ہو چکا ہے. اللہ، یعنی آپ اس سے اندازہ کریں. تو جو حضرات جو ہے ساتھ جانے کو تیار ہیں، کچھ حضرات نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، یہیں پہ رہیں، مدینے میں رہیں، مگر امام علیہ السلام جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جانا جو ہے نہ حکومت کے لیے ہے، نہ میرا جانا اقتدار کے لیے، میرا جانا اسلام کے لیے ہے. کچھ جگہوں پہ تقیہ ہے، کچھ جگہوں پہ تقیہ حرام ہے. امام حسین اگر بیٹھ جاتے تو دین ہی ختم ہو جاتا، دین ہی مسخ ہو جاتا. تو لہٰذا امام نے مدینہ چھوڑا، پھر حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ آپ کو یہ خبر ملی کہ صاحب آپ جو ہے آپ کے قتل کے لیے ایسے افراد جو حاجیوں کے لباس میں بھیجے گئے ہیں. امام حسین پاسبان حرم ہے، پاسبان مکہ ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے حرمت کعبہ پامال ہو. حج کو عمرے میں تبدیل کیا، پھر آپ جو ہے کربلا تشریف لائے. تو اب چونکہ یہ شب عاشور میں ہم جو ہے موجود ہیں، شب عاشور اس سے پہلے امام حسین آتے ہیں سرزمین کربلا پر. یہ وہی رات ہے جب امام حسین نے شمع گل کر کے کہا تھا کہ جس کو جانا ہے رات کے اندھیرے میں. امام حسین نے اپنے اصحاب کو بلایا، تمام کو بلایا اور فرمایا دیکھو اگر تم میں سے کوئی یہ سوچ کے آیا ہے کہ وہ زندہ بچے گا، کوئی زندہ نہیں بچے گا. تم میں سے کوئی یہ سوچ کے آیا مال غنیمت ملے گا، کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں چراغ کو گل کر رہا ہوں، اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ. میں حسین ابن علی تمہاری شفاعت کا ضامن، میری ماں فاطمہ زہرا تمہاری شفاعت کا ضامن، میرے بابا علی تمہاری شفاعت کا، میرے نانا رسول اللہ تمہاری شفاعت کا ضامن. ضمانت دے رہا ہوں، لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، چلے جاؤ. چراغ کو جلایا، کافی دیر بعد دیکھا ایک صحابی بھی اٹھ کے نہیں گیا. ظہیر ابن قین فرماتے ہیں کہ امام حسین ہماری تو ایک جان ہے، اگر خدا ہمیں 1000 دفعہ بھی زندگی عطا کرے ہم آپ کے قدموں پہ نشاور کریں گے. بس میں یہی رکوں گا. یہ اصحاب حسین کا بہت خوبصورت بات کی منتظر صاحب. شاہی صاحب، تاریخ کا مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس وقت اعلانات جو تھے مسجدوں سے کہ امام حسین واجب القتل ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے محترم ساجد حسین صاحب، میں آپ کو عشق حسین ٹرانسمیشن کے انعقاد پر دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی ہمت اور اسی جرت اور اسی جذبے کے ساتھ دم حیات تک آپ کو اس طرح کے پر نور مذہبی پروگرام کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے میں تمہیدی طور پر اپنے حاضرین و ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہم 9 محرم الحرام شریف کے پروگرام میں ہیں. ایسا ہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. صحیح، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور اس کی وضاحت کا آنا بہت ضروری ہے. اور جب میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا تو میرے خیال ہے جو آپ نے سوال کیا کہ مساجد سے اعلان ہوئے تھے تو یہ بھی اس کے اندر جواب آ جائے گا. صحیح. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بیعت طلب کی گئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، ان کا بیٹا یزید جب تخت نشین ہوا
تو سب سے پہلے اس نے بڑے بڑے حضرات کا انتخاب کیا ان سے بیعت لینے کے لیے، ان سے بیعت لینے کا، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ یہ خود بھی بڑے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی بڑے ہیں، اور سب سے پہلے ان سے بیعت لی جائے، جب یہ میری بیعت کر لیں باقی گے تو ویسے ہی آ جائیں تو گے پھر سب۔ باقی تو سارے ہاں۔ کے سارے خود ہی آ جائیں گے، جن کے پیچھے لیگیسی تھی، جی، جن جی۔ کے پیچھے لوگ تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میری حکومت کو اگر ان بڑے حضرات نے قبول کر لیا تو باقی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے سیدنا امام حسین اور دیگر اصحاب جو بڑے بڑے نام ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ، ان سے جو ہے وہ بیعت طلب کی گئی۔ اس پر جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یزید کا یہ حکم نامہ گورنر مدینہ لے کر کے آئے تو آپ نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ میں سوچوں گا، سوچ فوراً کر انکار کر جواب دیا۔ دوں گا، صحیح۔ آپ نے فوراً اس کا انکار کیا، اور ساتھ ہی آپ نے بتا دیا کہ وہ زبان جس پر اللہ کا قرآن جاری رہتا ہو وہ ایک فاسق اور فاجر کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی۔ کیا بات، کیا کہنا وہاں سے؟ وہ سر جو اللہ رب العالمین کے لیے جھکتا ہو وہ ایک فاسق اور فاجر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حسین یہ سر تو کٹوا سکتا ہے، سبحان اللہ، اور حسین اپنا سارے کا سارا کنبہ تو قربان کروا سکتا ہے، اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، بھائی عباس علمدار کے بازو قلم تو کروا سکتا ہے، پر اس بدبخت کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال جو میں نے کیا کہ حضرت امام حسین نے آخر کیا وجہ تھی، ایک تو یہ دیکھیں اور وضاحت ہو گئی، لیکن اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نے اللہ کا قرآن پڑھا، صحیح، اور اللہ کے قرآن کا آگے درس دیا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ نیکی کے معاملات کے اندر، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، فرمایا کہ گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو حضرت امام حسین دیکھ رہے تھے یہ بے نمازی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اور تمام تر وہ کام یہ کرتا ہے جو کہ اسلام کے اندر ہرگز جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خلافت کا اقرار نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ اس کی خلافت کا اقرار کر لیتے تو باقی امت کو بھی ایک بہت بڑی دلیل مل جاتی۔ اس لیے کل قیامت کے دن وہ حضرت امام حسین کی اس جو ہے وہ اقرار اور آپ کی بیعت کا سہارا لے کر کے وہ تو چھوٹ جاتے کہ ہم نے تو حضرت امام حسین کو دیکھا تھا اور اس پر جو ہم نے یہ کیا۔ بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے، اور مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں۔ عشق حسین 9 اور 10 محرم کو آپ یہ 2 اسپیشل ہمارے پروگرام دیکھیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ نواسہ رسول کی اس عظیم قربانی پر ہم روشنی ڈالیں، اور اس وقت کتنی مشکلات آپ نے دیکھی اور آپ کے تمام خاندان، آپ کے ساتھیوں نے دیکھی، لیکن وقت یزید ظالم اور ایک ڈکٹیٹرشپ جو ان کے سامنے تھی، ان کے آگے سر تسلیم غم نہیں کیا، وہ گردن کٹ گئی، لیکن وہ گردن ایک ظالم کے آگے جھکی نہیں۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عشق حسین کا اسپیشل پروگرام جاری ہے، 10 محرم کو بھی آپ یہ پروگرام دیکھیں گے۔ لاسٹ بریک ہے ہمارا، اور ہم گفتگو کر رہے تھے 9 محرم الحرام، اور آج کی رات امام حسین کی آخری رات ہے، اور نواسہ رسول کو پتہ ہے کہ صبح میں جام شہادت نوش کر جاؤں گا۔ بڑی تکلیف دہ مراحل ہیں، آپ کی ازدواج، آپ کی بہنیں، آپ کے بچے ہیں، پردیس میں ہیں، آپ پیاسے ہیں، پھر کل آپ نے شہید ہو جانا ہے۔
منتظری صاحب، کیا دردناک مناظر ہیں عاشور کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دردناک کربلا جو ہے علی اکبر کی اذان سے شروع ہو کر امام حسین کے سجدے پہ تمام ہو رہی. بے شک. شب عاشور جو ہے ایک جو ہے خیمہ ہے ایک طرف امام حسین کا اور آپ کے اصحاب کا اور آپ کے جو ہے اصحاب کے آوان کا، جہاں پر تسبیح تحلیل کی آواز آ رہی ہے، اور دوسری طرف جو خیمہ ہے جو 9 لاکھ کا لشکر ہے جہاں پہ رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی ہے، شراب کی محفلیں سجی ہوئی ہیں. تو یزید کی فوج کا جو کمانڈر ان چیف ہے یا سپہ سالار ہے وہ ہے حر ابن یزید ریاحی اس کا نام ہے. تو وہ رات کو جو ہے اس کو نیند نہیں آئی. اب وہ بیٹا پوچھ رہا ہے بابا کیا بات ہے، آپ بار بار ٹہل رہے ہیں، آپ بار بار جو ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے. تو حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم نہیں دیکھ رہے ہو ایک طرف جو ہے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی، اور چھوٹے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہو رہی، اور ہمارے خیموں میں رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، شراب اور یہ تمام جو ہے نا سلسلے چل رہے ہیں. تو لہٰذا حر نے جو ہے فیصلہ کیا، حر نے قیامت تک آنے والے ہر حر کے لیے ایک پیغام دیا کہ اگر حق کی راہ میں، آپ دیکھیں یہ واحد ہے کہ جس نے امام حسین جب تشریف لائے کربلا میں، امام حسین کا رستہ روکنے والا کون تھا؟ حر تھا. بے شک. اس کی تمام لشکر والوں کی زبان پیاس سے نکل رہی، جانوروں کی زبانیں تک یعنی نکلی ہوئی تھی. امام حسین نے عباس سے کہا عباس سب کو سیراب کرو، تمام لشکر کو سیراب کیا. عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا ہمارے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں. کہا یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا، ہم ساقی کوثر کے فرزند ہیں، ہمارے سامنے کوئی پیاسا ہو یہ کیسے برداشت ہوگا. یہاں تک کہ پورے لشکر کو سیراب کروایا پانی سے، اور کہا ان کی جو جانور ہیں ان کی ٹاپوں کو بھی پانی سے تر کرو تاکہ گرمی کی تپش کم ہو جائے. عرب کی گرمی ریگستان کی آپ کو معلوم ہے کیسی ہے. تو یہ امام حسین کا فعل ہے. امام حسین چونکہ رسول اللہ اور مولا علی اور خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں پر ساری رات جو ہے نا یہ معاملہ ہے، اور جوغ در جوغ فوج آ رہی ہے یزید کی کمک کے لیے. اور امام حسین اپنے بچپن کے ساتھی کو خط لکھ چکے ہیں جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. یہ وہ حبیب ہے جو بچپن میں امام حسین کے ساتھ، امام حسین جہاں جہاں چل کے جاتے تھے قدم بڑھاتے تھے تو حبیب جو ہے امام حسین کے قدموں کا خاک جو ہے اپنے سر پہ ڈالتا تھا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے اس بچے کو سینے سے لگایا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کو سینے سے کیوں لگایا؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا حبیب جو ہے پہلا وہ فرد ہے، کیونکہ جناب زینب نے کہا بھیا یزید کی فوج جوغ در جوغ آ رہی ہے، تو آپ بھی اپنے کسی ناصر کو خط لکھیں، آپ بھی اپنے کسی دوست کو خط لکھیں. آپ نے حبیب کو خط لکھا. حبیب فرزند زہرا عالم مسافرت میں یزید اور اشقیاء کے نرغے میں ہوں، اگر تم جو ہے صبح عاشور سے پہلے پہنچ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ عصر قیامت میں تم سے ملاقات ہوگی. اللہ. یعنی تمہارا بچپن کا ساتھی حسین ابن علی. یہ خط جیسے ہی حبیب کو خط ملتا ہے تو خط کو پہلے چومتے ہیں. حبیب گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا خط تو ایسا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. حبیب کو معلوم ہے وہ زوجہ کا امتحان لے رہا. تو زوجہ نے کہا کہ اگر تجھ سے یہ کام نہیں ہوتا تو ایسا کر اپنا ماما مجھے دے، میرا برقع تو پہن، تو گھر میں بیٹھ، میں جاتی ہوں حسین امام حسین کی نصرت کے لیے. حبیب کہنے لگا جانے فرزند زہرا پہ کیسا وقت آیا. تو یہ حبیب جو ہے اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر میرا انتظار کرو، کیونکہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو غلام جو ہے وہ حبیب کے آنے کا انتظار کر رہا ہے. جب دیر ہو گئی نا تو غلام کہنے لگا سواری سے کہ اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا اور میں امام حسین کی نصرت کروں گا. جیسے ہی حبیب پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے تجھے امام حسین کے نام پہ جو ہے آزاد کر رہا ہوں. آقا ساری زندگی تیری غلامی کی ہے، آج تو جنت کی طرف جا رہا ہے، کیا مجھ غلام کو نہیں لے کے جائے گا؟ امام حسین علم تقسیم کر رہے ہیں، یہ علم فلاں کا، یہ علم فلاں کا. تو علم جو ہے ایک طرف رکھا تو عباس نے پوچھا یہ علم کس کے لیے؟ کہ اس علم کا علم بردار آنے والا. تھوڑی دیر نہیں گزری
یعنی گرد و غبار اڑی، کسی نے بتایا کہ کوئی آ رہا ہے. جب نزدیک آیا تو حبیب تھا. جیسے ہی حبیب آیا امام حسین نے کہا حبیب عالم مسافرت میں تو ہمارا مہمان ہے. اگر مدینہ ہوتا نانا کا تو ہم تیرا استقبال کرتے، تیرے لیے اہتمام کرتے. تو کہتے ہیں ابھی حبیب سے گفتگو ہو رہی ہے، خیمے کا پردہ اٹھا اور فضا آ کے یعنی مثلا وہ جواب دے رہی ہے کہ تجھے علی کی بیٹی زینب عالیہ سلام کہتی ہے. حبیب اپنے سر سے امامہ اٹھا کے زمین پر رکھتا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آقا زادیوں پہ کیسا وقت پڑ گیا، سید زادیوں پہ، رسول زادیوں پہ، کہ اب غلام کو سلام کہلوایا جا رہا ہے. اس کے بعد امام حسین نے نماز کا اہتمام کیا ہے. تو ایک مرتبہ کسی ملعون نے کہا کہ حسین تو جتنی نمازیں پڑھ لے مگر تو نے شہید، تو نے قتل جو ہے ہماری تلوار سے ہونا ہے. 80 برس کا بوڑھا ہے حبیب، برداشت نہیں ہوا، تلوار لے کر میدان میں اترے ہیں. اس کے بعد جو ہے زخمی ہو کر جب گرتے ہیں تو امام حسین کو پکارتے ہیں. امام حسین جو ہے حبیب کے سرانے آ کے کہتے ہیں حبیب جنت کے دروازے پہ میرے نانا رسول اللہ جام کوثر لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں. حبیب ہماری شکایت نہیں کرنا، ہم تیری مہمان نوازی نہ کر سکے، ہم تیرے لیے اہتمام نہ کر سکے. شب عاشور جو ہے ساری رات اہل بیت کے خانوادے تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ شب عاشور جو ہے یہ آخری رات ہے کہ جو خانوادہ اہل بیت تمام موجود ہیں. ہر بیوی اپنے خیمے میں اپنے بیٹے سے، اپنے وارث سے ایک جملہ کہہ رہی ہے کہ کل تم نے صبح عاشور امام حسین پہ اپنے آپ کو قربان کرنا. ایک ایسا خیمہ ہے جس کے اندر ام کلثوم موجود ہے. ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کہتی ہے پروردگار کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی، ہر کوئی اپنا قربانی دے رہی ہے، اپنی اولاد کو قربان کریں گی کل میرے بھائی حسین پر. تو لہٰذا عباس نے جب خیمے سے یہ صدا سنی نا تو اجازت لے کے داخل ہوئے. آقا زادی کل عباس علمدار آپ کی طرف سے قربانی پیش کرے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب آپ نے. اور یہ آخری رات ہے امام حسین علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی روشنی ڈال رہے ہیں. علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیلوی صاحب بہت غم کے مناظر ہیں اور امام حسین نے کل شہید ہو جانا ہے، اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں. اور پھر چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیں. امام حسین سب کے ہیں، بے شک، کسی مسلک کے نہیں ہیں. بے شک، ایسا ہی ہے نا؟ اس کو تو ہندو بھی چاہتا ہے، عیسائی بھی چاہتا ہے، مسلمان بھی چاہتا ہے. کیا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج ہم 2024 میں ہیں، کیا اس وقت جس طرح دور جہالت تھی کہ حق چھپتا جا رہا تھا لیکن حق کا علم علی کے بچوں نے اٹھایا ہوا تھا، آج کیا اس ہم جہالیت سے نکلے ہیں؟ کیا ہم آج ایک مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے؟ بدعتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ساجد بھائی، آپ نے بریک سے پہلے بھی ایک سوال کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ لوگ کم کیوں تھے؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کیونکہ اسکپ ہو گیا. جی وہ رہ گیا، اس لیے ہاں عرض یہ ہے کہ امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں تشریف لے جا رہے تھے. اللہ اکبر. اگر آپ جنگ کے ارادے سے تشریف لے جاتے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اسلام کے اندر شہادتیں تو بہت ساری ہوئی، لیکن نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، اس شہادت کی اولین و آخرین کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی. دیکھیں جتنی بھی غزوات ہوئی وہاں اصحاب رسول یا حضور کی اہل بیت کے افراد اگرچہ اس جنگ میں جاتے تھے تو وہ اپنی جرت، اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے اور جذبہ شہادت لے کر کے جاتے تھے. انہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کفار سے جا کر کے پنجہ آزمائی کرنی ہے. لیکن یہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کے دین کی آبیاری کی خاطر اور نانا کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کی خاطر اور لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر
کیا بات ہے. ہدایت کے راستے شک، پر بے شک. گامزن کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. بے شک. جنگ میں جب انسان جاتا ہے تو شیر خار بچے ساجد بھائی نہیں نہیں لے ہوتے، جاتا، نہیں لے مستورات نہیں ہوتی اس قافلے کے اندر. صحیح. تو سیدنا امام حسین نے یہ جو سفر کربلا کیا ہے، نہ یہ اقتدار کا سفر تھا، اللہ. نہ یہ جنگ کا سفر تھا. کیا بات. اگر یہ اقتدار اور جنگ کا سفر ہوتا تو یقیناً آپ کے قافلے کے اندر مستورات اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے. مستورات کا ہونا، شیر خار بچوں کا ہونا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضرت امام حسین دین کی آبیاری اور دین کی تبلیغ کی خاطر تشریف لے جا رہے تھے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین دیکھیں مدینۃ المنورہ کے اندر جب بدبخت یزید نے بیعت کرنے پر مجبور کر دیا تو نواسہ رسول اس عظیم شہر مدینۃ المنورہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا، اس سرزمین کو خون سے رنگین نہیں ہونے دیا، بلکہ قربانی دے کر کے آپ وہاں سے مکہ المکرمہ چلے گئے. اب جب مکہ گئے تو وہاں بھی کوفیوں نے آپ کو چین سے نہ رہنے دیا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہزارہا کی تعداد میں انہوں نے آپ کے پاس خطوط بھیجے، اور آپ ان خطوط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بعض اصحاب رسول نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ یہ اہلیان کوفہ کے جو لوگ ہیں انتہائی بے وفا ہیں. انہوں نے آپ کے والد گرامی جناب مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا تھا، یہ وہ غدار ہیں، لہٰذا آپ نہ جائیں. اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ اب ہزارہا کی تعداد یہ جو میں وہ لوگ ہیں، جی میں اگر سوری فار انٹرپٹ، میرا یہ موضوع آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام علی کا ساتھ نہیں دیا، حسین کے بابا کا بھی ساتھ نہیں دیا، بالکل، یا آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. بالکل. کیا یہ شیعہ ہیں انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا؟ آج کل سوشل میڈیا پہ منسوب کیا جا رہا ہے یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کا قتل کروایا اور یہ کالے کپڑے. میں عرض کروں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم ہر اس انسان کا رد کرتے ہیں جو اولاد رسول کا دشمن ہے، کیا ہے وہ کوئی بھی ہو. اس نظریے کو یہ جو فتوے دیے جاتے ہیں کہ یہ شیعوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. نہیں دیکھیں میں عرض کروں نا، دیکھیں یہ جو صرف شیعہ نہیں تھے، کوفے میں ہر طبقے کا آدمی تھا. جی میں عرض کروں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کچھ منتھ پہلے کی بات ہے، وہ کلپ میرے پاس بھی آیا، یقیناً آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بدبخت نے یہ کہا کہ یزید کے قلعے پر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں. اب بتائیے کہ وہ یزید کے قلعے پر لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ یزید نے اولاد نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. کیا وہ بدبخت وہ خنزیری ہوگا کہ جو یزید کے قلعے پر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے کا درس دے گا؟ کیا وہ انسان ہے؟ انسانیت ہے. آپ دیکھیں کہ یزید نے اولاد نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ اہلیان کوفہ، میں نے عرض کیا نا کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیجے، اور پھر حضرت امام حسین حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دو اپنے بچوں کو بھی لے کر کے گئے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں ساجد بھائی، جب وہاں کے صحابی رسول نعمان بن بشیر گورنر تھے، اس بدبخت یزید نے اس کو جو ہے ہٹا کر ابن زیاد کو وہاں مسلط کیا، اور ابن زیاد نے وہاں آ کر حضرت امام مسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. اور جب حضرت امام مسلم نے اس یزیدی فوج کو کاٹ کے واصل جہنم کیا، تو پھر انہوں نے امام مسلم کے ساتھ بھی دھوکہ کیا کہ آپ چلیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ابن زیاد سے، اور اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا. اب جب حضرت امام مسلم وہاں ابن زیاد کے پاس ہے تو ابن زیاد نے کیا کہا؟ تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے، ابن زیاد نے کہا اے امام مسلم آپ امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیں. اللہ اکبر. جب آپ گئے کہنے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ نے فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دوں، میں امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دوں؟ پروانے کو کہتا ہے
کہ शम्मा को छोड़ दूं, बुलबुल को कहता है कि फूल को छोड़ दूं, आका को कहता है, गुलाम को कहता है कि आका को छोड़ दूं, तू मुझे ये कहता है कि मैं हक को छोड़कर झूठ का साथ दूं। फरमाया कि तू मुझे जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर चलाना चाहता है, तू मुझे इस्लाम से हटाकर कुफ्र के रास्ते पर लगाना चाहता है। आपने उस जालिम की आंखों में आंखें डालकर बताया कि बदबख्त सुन, मैं कभी भी बातिल का साथ नहीं दे सकता, और अल्लाह का कुरान है, वला तलबिसुल हक्का व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। फरमाया कि हक और बातिल कभी साथ नहीं होते, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है, और जाल हक व ज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। फरमाया कि जब हक आता है तो फिर बातिल मिट जाता है। हजरत इमाम मुस्लिम को इस बदबख्त ने बेदर्दी के साथ ना सिर्फ शहीद करवाया, बल्कि आपकी लाश मुबारक को भी नीचे जमीन पर गिराया गया। अल्लाह अकबर। अब बताएं, इतना जालिम, इतना जुल्म करने वाले, क्या वो किसी खैर के कलमे के मुस्तहिक हैं? बिल्कुल मुस्तहिक नहीं। बहुत खूबसूरत बात की सियाली साहब ने। टाइम चूँकि बहुत कम है, अम्मार रज़ा हमें मनकबत सुनाते हैं, नुहा सुनाते हैं। आज शब आशूर है। अम्मार रज़ा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि शब आशूर है कि नाम हुसैन सिर्फ काफ़ी है गम के लिए, कि जैसे ज़िक्र हुआ कि नवासा है रसूल का, जिस नबी को हम मानते हैं, उसी के हवाले से एक नोहा। कहती थी ये माँ खूब भरी मई, याद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर, अरे हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मई, याद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर, अरे हाय हाय अली अकबर। अरे अरमान थप है नाऊंगी पोशा के शहानी, अरे अरमान थप है नाऊंगी पोशा के शहानी, अरे अफसोस के रास आई न तुम को ये जवानी, और कैसा था मुक़द्दर, अरे हाय हाय अली अकबर, अरे हाय हाय अली अकबर। अरे इतना तो ज़रा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, अरे बस एक झलक सगर की सुग़रा को दिखा दूं, हाय बेचैन थी ख्वाहिर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अरे 18 बरस, और ये शेर है जिसके अंदर के हर माँ अपने बच्चे को मारवान चढ़ाती है कि 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, अरे वो गेसु वाला है मेरा खून में नहाया, अरे ये क्या हुआ दिलबर, हाय हाय अली अकबर, अरे हाय हाय अली अकबर। अरे माँ तेरी जुदाई में भला
کیسے جیے گی، ارے ارے ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، ارے مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ارے ہے علی اکبر، اور کہتی تھی ماں کو بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ سبحان اللہ۔ اور عشق حسین میں آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل آپ اسی ٹائم ہم حاضر ہوں گے 10 محرم شب عاشور کے دن، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان یادوں میں چلے جائیں کہ 10 محرم کو نواسہ رسول کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیتی ان پر، پھر بھی آپ نے دین کا علم اٹھائے رکھا، پھر بھی آپ نے اسی سر کو بلند رکھا کہ جس سر کو جھکانے کی وقت یزید نے سازش کی تھی۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔